लेखक सादत हसन मंटो के जीवन का यह किस्सा उनके भांजे हामिद जलाल ने उर्दू में लिखा है, जिसका हिंदी में लिप्यांतरण आकार पत्रिका के लिए ब्रजेश अंबर ने किया है। इस संस्मरण के कुछ हिस्से मैं पहले भाग में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अब उससे आगे के चंद और किस्से इस भाग में हैं। मंटो मामू, लेखक हामिद जलाल, अनुवाद ब्रजेश अंबर। भाग 2। मैं अस्पताल पहुंचा तो अपना दिल काफी कड़ा कर चुका था और खबरें बद सुनने के लिए तैयार हो चुका था। वहां मुझे संबंधियों का एक जमावड़ा मिला। हर शख्स की आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझसे बतलाया गया कि वो अभी तक जिंदा हैं, लेकिन मैं किसी से कोई सवाल नहीं कर सका क्योंकि शिद्दते जज्बात से मेरा दम घुट रहा था। उनका पलंग बिल्कुल दरवाजे से मिला हुआ था। मैं उनकी पायंती जाकर खड़ा हो गया। मैंने जो कुछ देखा उसका नक्श मेरे जहन से कभी मिट नहीं सकता। बिस्तर पर एक आदमी का ढांचा पड़ा हुआ था। उनके चेहरे पर साबुन की मोटी तह थी और दो बड़ी बड़ी जर्द और पीलियाग्रस्त आंखें नुमाया तौर पर नजर आ रही थीं। जी हाँ, उनके चेहरे पर साबुन थपा हुआ था। जो शख्स उनके चेहरे पर झुका हुआ था वो डॉक्टर नहीं बल्कि अस्पताल का हज्जाम था, जो यह सुनने की कोशिश कर रहा था कि मरीज अपनी इंतहाई कमजोर आवाज में उससे क्या कह रहा था। मंटो मामू बड़ी कोशिश से अपना कांपता हुआ हाथ अपनी ठोड़ी तक ले गए और उन्होंने अपनी उंगलियां उसके ऊपर फेरी। तब जाकर हज्जाम समझ सका उनकी मंशा क्या है। उसने अपना शेविंग ब्रश उठाते हुए कहा कि साहब कहते हैं दाढ़ी ठीक नहीं बनी, अभी खुरदुरापन बाकी है। मैं मंटो मामू से कुछ करीब हो गया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि उस वक्त मुझे हंसना चाहिए या रोना। उनको यकीन नहीं था कि वो 1 घंटा भी जी सकेंगे या नहीं। फिर भी उन्हें इसरार था कि दाढ़ी ऐसी बनाई जाए कि खुरदुरापन जरा भी बाकी ना रह जाए। ये मंजर मंटो मामू की किसी कहानी का अंजाम मालूम होता था। इसके बाद मैंने डॉक्टरों से मुलाकात की। वो अपना सिर हिलाकर अपनी मायूसी का इजहार करके रह गए। मंटो मामू की हालत रोज बरोज सुधरती गई, लेकिन मजीद 2 हफ्ते तक डॉक्टर अपनी राय बदलने पर तैयार ना हुए। उनका कहना था कि ऐसे मरीज को शायद ही कभी सेहत हुई हो। उनके खून की तरह तरह से आजमाइश की जाती और हर बार ऐसा नतीजा निकलता जो डॉक्टरों के अंदेशों के मुताबिक होता। डॉक्टर इतने मायूस हो चुके थे कि उन्होंने उनकी शराब भी फौरन बंद नहीं की। उनका जिस्मानी निजाम शराब का इस कदर आदी हो चुका था कि उस हालत में भी डॉक्टरों ने उनको दिन में 2-3 बार शराब के चंद कतरे पी लेने की इजाजत दे दी। अपनी शिफा याबी के बाद उन्होंने पहली बार शराब पी तो मुझे उसका फौरन पता चल गया। हालांकि वो जोर शोर से इनकार करते रहे, ये भी उनकी पुरानी आदत है। वो विस्की या जिन का एक जाम भी पी ले तो उनका चेहरा उसकी गम्माजी कर देता है, लेकिन वो इस खुद फरेबी में मुब्तला है कि वो शराब पीकर भी नहीं बहकते। उनकी इस जिस्मानी माजूरी का उनके सामने हल्का सा भी इशारा कर दिया जाए तो उनके पिंदार यानी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लग जाती है। काश वो महसूस कर सकते कि शराब उनके लिए कितनी मुजिर साबित हो रही है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उनकी सेहत के मुकाबले में उनकी शख्सियत को उसने कहीं ज्यादा बर्बाद किया है। पाकिस्तान बनने के बाद हम लाहौर में करीब करीब एक ही मकान में रहने लगे। वो पहली मंजिल पर रहते और मैं दूसरी मंजिल पर। हमारे फ्लैट एक रास्ते के जरिए एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। पाकिस्तान आकर उनके लिए शराब से गुरेज करना बहुत मुश्किल हो गया। शराब की एक दुकान के करीब होने की वजह से उनके लिए ये भी मुमकिन हो गया कि वो दिन भर शराब पीते रहें। दुकान तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक खास रास्ता निकाला था और उनका ख्याल था कि किसी और को उसका हरगिज इल्म नहीं। वो दिन में कई बार गुसल खाने में जाते, दरवाजा बंद करके जोर से चिटकिनी लगा लेते,
نل کھول دیتے اور مکان کا پیچھے کا دروازہ چپکے سے کھول کر گلی ہی گلی میں شراب کی دکان میں پہنچ جاتے۔ ایک بار غسل خانے سے واپس آ کر انہوں نے جنرل رومیل، جو کہ ہٹلر کا مشہور فوجی افسر تھا، کی کوٹ نیتی اور فوج کی سجاوٹ کا ذکر چھیڑ دیا۔ ان کا انداز بیاں اتنا عمدہ تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے جرمن کمانڈر کی سرگرمیوں کا نقشہ پھر گیا، جیسے وشو یدھ کے پہلے وہ ٹینک پر بیٹھا ہوا خفیہ طور پر دشمن کے اڈوں کا سراغ لگا رہا ہو۔ رات کے سناٹے میں ان کا بے ربط اور بے ہنگم شورغل بڑا ہولناک اور بھیشڑ ہوتا تھا۔ پہلے تو دونوں گھروں کے تمام لوگ ان کے فلیٹ میں جمع ہو جاتے اور انہیں سمجھا سمجھا کر ان سے سو جانے کو کہتے، لیکن جب اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا تو ہر شخص نے تھک ہار کر ان کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی رات گئے کی چیخو پکار اسی طرح سے جاری رہی۔ دونوں گھروں کے تمام لوگ بدستور بیدار ہو جاتے، لیکن اب ایک بھی آدمی اپنے بستر سے نہ اٹھتا۔ ہم لیٹے ہی لیٹے سب کو سنتے رہتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ ہمارے دلوں کو کوئی اپنے پیروں سے روند رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں رہ رہ کر صرف ایک خیال آتا تھا، یہ یاتنا آخر کب ختم ہوگی؟ منٹو ماموں نے اب ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا جس پر ان کے خاندان کو ان کی شراب نوشی سے بھی زیادہ دکھ پہنچا۔ انہوں نے اندھا دھند قرض لینا شروع کر دیا۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس سے اور کتنا قرض مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے عزیزوں، دوستوں، ہمسایوں بلکہ اجنبیوں تک کو نہیں چھوڑا۔ ان کے جو مداح ان سے اظہار عقیدت کے لیے آتے تھے، ان سے بھی قرض لینے میں کوئی گریز نہیں کیا۔ سن 52 کی شروعات سے اگست 52 تک شاید ہی کوئی ایسا وقت گزرا ہو جب وہ نشے میں نہ رہے ہوں۔ اس کے بعد انہیں جگر کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ایک بار ہم نے انہیں زبردستی دماغی امراض کے اسپتال میں بھی داخل کرا دیا، لیکن وہ کسی طرح علاج کرانے پر آمادہ نہیں ہوئے اور انہیں مجبوراً گھر واپس لانا پڑا، کیونکہ اسپتال کے قاعدے کے مطابق وہاں کسی صحیح الدماغ آدمی کا علاج اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد منٹو ماموں اپنے خاندان والوں سے بہت دکھی ہو گئے، لیکن یہ ایسا زمانہ تھا کہ انہیں خود بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دن مجھے بھیانک خواب کی طرح آج تک بخوبی یاد ہے۔ ان کی سب سے بڑی لڑکی سخت بیمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر میرے دل پر دھکا سا لگا کہ ان پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی شراب نوشی اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ انہیں دعویٰ ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہے۔ اس کا وہ طرح طرح سے ثبوت بھی دیتے رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی لڑکی کو ٹائیفائڈ ہو گیا تو انہیں اس کا مبہم سا احساس ضرور رہا ہوگا کہ گھر میں روپے کی کمی ہے اور علاج کافی مہنگا ہوگا۔ انہوں نے اس کے لیے کسی سے قرض لیا، لیکن وہ انتہائی ضروری دواؤں کے بجائے وسکی کی بوتل لے کر گھر پہنچے۔ ان کی زندگی میں شراب کی سب سے بڑی فتح تھی۔ وہ اپنے اس کام پر نادم ضرور ہوئے ہوں گے اور دل ہی دل میں اپنے اوپر لعنت ملامت بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بچی سے اظہار محبت کر کے نقصان پورا کرنے کی کوشش بھی کی۔ اپنی بیوی کے غصہ ظاہر کرنے کے باوجود وہ اس کے بستر پر گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح بیٹھے رہے۔ ان کے لمبے لمبے بال ان کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بچی کو گود میں لے کر انہوں نے اسے پچکارنے اور پیار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان کی بیوی نے انہیں گھسیٹ کر بستر سے ہٹا دیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے پدری حقوق یعنی پیترک ادھیکار کو استعمال کرنے کا تہیا کر چکے تھے، خواہ اس کے لیے تشدد سے بھی کام لینا پڑے۔ لیکن قبل اس کے کہ نوبت یہاں تک آتی، میری بیوی جو اس وقت وہیں موجود تھی غصے میں ان پر برس پڑی۔ انہیں زندگی میں غالباً پہلی بار غصہ آیا تھا۔ اس سے منٹو ماموں کو سخت دھکا لگا۔ وہ فوراً اپنے ہوش میں آ گئے اور چپ چاپ سر جھکائے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
دوسرے روز وہ سو کر اٹھے تو انتہائی دربل اور اشکت نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے شراب چھوڑ دی تھی۔ شادمانی کا دور منٹو کے گھر میں لوٹ آیا تھا۔ ہر شخص خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا، کیونکہ سب کو امید تھی کہ ان کی توبہ اب کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ ان کے سرہانے کی میز پر وٹامن کی گولیاں اور ٹونک کی شیشیاں دوبارہ نظر آنے لگیں۔ منٹو کی زندگی میں پھر ایک نیا دور شروع ہوا۔ گھر کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت شروع ہو گئی۔ ٹوٹی ہوئی کرسیاں بنوائی جانے لگیں۔ وہ اپنے دلچسپ مشغلے یعنی پرانی بوتلوں، پرانے اخباروں کی فروخت میں مصروف ہو گئے۔ کبھی وہ بچوں کے لیے جھولا بناتے نظر آتے، کبھی ان کی چڑیوں کے پنجرے کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہوتے۔ مکان کے مختلف حصوں اور گھر کی چیزوں کی مرمت کے لیے مستری اور بڑھئی کی تلاش کرتے پھرتے۔ سگریٹ کے خالی ڈبوں سے بچوں کے لیے صوفہ سیٹ بنانے لگے اور تمام گھریلو اور خاندانی معاملات میں گہری دلچسپی لینے لگے۔ منٹو کے گھر میں مسرت اور شادمانی کا دور ہمیشہ چھڑک ہوتا ہے۔ ان کے جسم و جان میں طاقت جیسے ہی لوٹ کر آتی ہے اور ان کے خاندان والوں کے دل میں یہ امید پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ طاقت توبہ کو ہمیشہ کے لیے بخشنے پر خرچ کی جائے، تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ غرق شراب کر دیتے ہیں۔ منٹو ماموں کو اس حقیقت کا خود بھی علم ہے کہ ان کی سورچت شخصیت کی دو شاخیں ہیں۔ اس کا علم مجھے جن حالات میں ہوا وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ بمبئی میں ایک بار اشوک کمار اور صادق پاچا نے مجھے دعوت دی کہ میں ایک کہانی کے متعلق اپنی رائے ظاہر کروں۔ کہانی بڑی مؤثر اور عمدہ تھی، لیکن ہیرو ہونے کے باوجود اشوک کمار کو جو کردار دیا گیا تھا اس سے زیادہ آب و تاب ایک شرابی اور ظالم انسان کی شخصیت میں تھی۔ میں نے بار بار زور دیا کہ دوسرے کردار کی اہمیت کم کر دی جائے۔ منٹو ماموں کسی کام سے اٹھ کر ذرا دیر کے لیے باہر گئے تو اشوک کمار نے مجھ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں دوسرا کردار منٹو نے خود اپنے لیے لکھ رکھا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ میں اسی صفائی اور درشٹی سے گفتگو کر رہا تھا جو اس خاکے میں ملتی ہے۔ اسے لکھتے وقت منٹو ماموں نے اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ اپنے اہل و عیال کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے، اس عظیم چکر کو توڑ کر اس میں سے نکل آنے اور شاید اپنے کیتو کو زیادہ شبھ پل میں داخل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر باز بندشیں لگائی ہیں۔ انہوں نے اپنی پرانی، موجودہ اور بھوشیہ کی رچناؤں کے سروادھیکار اپنے ہاتھ سے منتقل کر دیے ہیں۔ تمام اکاؤنٹ اب ان کی بیوی کے نام ہیں، جن کے دستخط کے بغیر وہ کسی پبلیشر سے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لے سکتے۔ لیکن ان کی بیوی نے ان کی ادبی زندگی کو اب بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ منٹو ماموں کی کامیابی اور رسوائی کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ منٹو ماموں نے اگر ادب کی راہ میں مصیبتیں جھیلی ہیں تو ان کی شریک حیات نے کچھ زیادہ ہی دکھ بھرے ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ میں بھی ادب کا سوانگ بھرتا ہوں اور کچھ لکھنے بھی لگا ہوں تو انہوں نے میری بیوی سے، جو ان کی سب سے چھوٹی بہن بھی ہے، کہا، خدا کرے یہ خبر غلط ہو، دعا کرو وہ کبھی مصنف نہیں بنے، ورنہ بھی تمہیں بھی ساری عمر پچھتانا پڑے گا۔ جب ان کے اس قول کا مجھے علم ہوا تو میں نے اس پر حیرت و استعجاب کا بالکل اظہار نہیں کیا۔